बाद अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर 11वीं जमात के तलबा तालिबात के लिए है जो किताब सलीसे उर्दू पढ़ रहे हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जमशेदपुर की ये किताब है और इस किताब में जो असबाब हैं उनका हम इससे पहले भी मुख्तलिफ लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज हमारे पास टॉपिक है, इसकी एक नज़्म है, उन्वान है उसका हम्द, और हम्द हम पढ़ेंगे। और ये हम्द 11वीं जमात के तलबा जो सलीस उर्दू पढ़ रहे हैं कराची बोर्ड से या सिंध बोर्ड से, वो इससे इस्तिफ़ादा ले सकते हैं, या वो तलबा जो ये हम्द पढ़ रहे हैं किसी भी सिलेबस में, उनके लिए ये मुफीद है। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। हम्द के शायर हैं अब्बुल हसन हफीज़ जालंधरी। तो हम हफीज़ जालंधरी, क्योंकि हम जब कोई भी नज़्म या हम गज़ल वगैरह की तशरीह करते हैं तो हमें मुसन्निफ़ शायर का तारुफ़ चाहिए होता है। मुख्तसर तौर पर शायर का तारुफ़ शायर से आपको तारुफ़ करवाते हैं। यहाँ पे हफीज़ जालंधरी का आपको मुख्तसर तारुफ़ लिखवाया जाएगा। इनका असल नाम मोहम्मद हफीज़ और जालंधरी जो है वो आप अब क्योंकि जालंधर में पैदा हुए थे इसलिए आपने अपने नाम का हिस्सा बनाया जालंधरी। आपका तखल्लुस हफीज़ ही आपने रखा। आप सन 1900 में पैदा हुए और आपकी वफ़ात सन 1982 में हुई। आपने इब्तिदाई तालीम जालंधर में ही हासिल की, लेकिन आपके ख़ानदान के, आपके घर के माली हालात इतने इस काबिल नहीं थे कि आप अपनी तालीम का सिलसिला आगे जारी रखते, लिहाजा आपने तालीम को ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा सके और आपने ये सिलसिला मौकूफ़ किया। आपकी तालीम अधूरी रह गई, लेकिन आपको क्योंकि फितरी ज़ौक़ था शेर व शायरी का, तो वो पनपता रहा और वो आप मश्क करते रहे। आप बचपन ही से शेर गो थे, आपने शायरी बचपन ही में कहना शुरू कर दिए थे, अशार। मौलाना ग़ुलाम क़ादिर गिरामी की शागिर्दगी इख्तियार की और उन्होंने आपके इस शौक़ को परवान चढ़ाया। आपने मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल में लिखा। आपकी पहचान आपकी तहरीर बनी। आप एक अच्छे कलमकार थे, मुशायरों में शिरकत करते थे और आपको मुशायरों से शोहरत नसीब हुई। मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों से आप वाबस्ता रहे। 1947 में आप पाकिस्तान चले आए और 1982 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ और इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के करीब आपका मज़ार वाक़ है। ज़ुबान की सफाई और सादगी, सोज़ो-गुदाज़ में मौसीक़ियत उनके कलाम की नुमायाँ खुसूसियात हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना आपकी काबिल क़द्र जो है वो आपकी काबिल फ़ख्र तख्लीक़ है। उन्होंने दीगर बहुत सी नज़में भी लिखी हैं। हफीज़ जालंधरी एक क़ादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ असराफ़ सुख़न यानी मसनवी, गीत, गज़ल और नज़म सब में तबाह आज़माई की है। शाहनामा इस्लाम आपकी गिरा कदर तख्लीक़ है। ये उर्दू की कौमी, मिली और रज़मिया शायरी में उम्दा इजाफ़ा है। इनकी चंद मशहूर तसनीफ़ में तलख़्वाह शीरी, सोज़ो साज़, हफीज़ के गीत, हफीज़ की नज़में और झूठी नामा शामिल हैं। ये काफ़ी है आपका मुख्तसर सा तारुफ़, इसमें से लीजिए, ये तमाम नहीं बल्कि इसमें से मुख्तसर सा तारुफ़ आप अपने पास नोट कीजिए। जब हम बंद की तशरीह करते हैं या हम मरकज़ी ख़याल लिख रहे होते हैं किसी नज़्म का, तो हमें नज़्म का नाम, फिर हमें शायर का नाम, फिर हवाला शायर और फिर शायर का मुख्तसर सा तारुफ़। उसके बाद जो भी हम अगर बंद कर रहे हैं तो उसमें मुश्किल अल्फाज जो है वो हम हले लुग़त के नाम से लिखते हैं। फिर हम तशरीह करते हैं। ये हमारा जो पैटर्न है एक आसान पैटर्न है, उसके हवाले से आपने काम करना होता है। अब हम अगर हम की तरफ आए तो इसका एक एक बंद आपको पढ़ के इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और फिर उसकी तशरीह आप अपने पास नोट कीजिए। ए दो जहाँ के वाली, ए गुलशनों के माली, हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली, तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज़ डाली डाली, ये सिलसिला जहाँ का दुनिया के गुलसिता। अब अल्लाह ताला को मुखातिब कर रहे हैं शायर, और पहले ही मिसरे में अल्लाह को मुखातिब करके ए दो जहाँ के वाली कहा गया है, दो जहाँ को पालने वाले कहा गया है, ए दो जहाँ के मालिक कहा गया है। ए गुलशनों के माली, गुलशन कहते हैं बागों को, और बागों में माली ही होता है जो उसकी देखभाल करता है। तो
تو یہ ایک تشبیہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے کہ جو اس دنیا کو کا رکھوالا ہے، جو اس دنیا کو پالنے والا ہے، اس لیے اس کو دنیا گلشن کا مالی کہا گیا ہے. ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، جاندار ہو یا بے جان ہو جو بھی چیز ہے، اس میں سوائے اس کے کہ ہم غور کریں تو اس چیز کو ہم سوائے اس کے کہ اللہ سے منسوب کریں کہ یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے. اس میں جو قدرت اور طاقت ہے وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. اس کو بنانے میں سوائے اللہ کے اور کسی کا ہی دخل نہیں ہے. ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی اس کائنات میں، اور یہی ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہی کا فیض ہے جس سے ہر ڈالی جو ہے وہ سرسبز ہے. اب ڈالی کا مطلب یہ ہوگا کہ شجر کی طرف اشارہ ہے، درخت کی طرف اشارہ ہے جو سرسبز ہے. اور درخت کو سرسبز رکھنا، درخت کو زندہ رکھنا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب ہم بات سرسبز کی کرتے ہیں تو درختوں کا سبز رنگ جو ہے وہ بھی مختلف ہمیں شیڈز دکھاتا ہے. ایک ہی درخت پہ ہمیں نئے پتوں کا الگ رنگ ہوتا ہے، پرانے پتوں کا الگ رنگ ہوتا ہے، جو پتے سوکھ جاتے ہیں ان کا الگ رنگ ہوتا ہے، جو جھڑ جاتے ہیں ان کا الگ رنگ ہوتا ہے. اس کے اندر جو پھول اور پھل آتے ہیں وہ الگ رنگ دے رہے ہوتے ہیں. ایک ہی درخت میں ہمیں بے شمار رنگ نظر آتے ہیں، اس کے بے شمار فائدے نظر آتے ہیں. انسان کے لیے ہیں تمام فیض. تو یہ شکر ہے اللہ کا کہ اس کی تمام نعمتوں کو بتا کے اس کا اعتراف کر کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ جہاں کا دنیا کے گلستہ کا، یہ تمام جو دنیا کا کارخانہ ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ سوائے اللہ کے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہیں. ان کا چلنا، ان کا وقت پہ کام کرنا. پھولوں بھری زمیں کا، تاروں کے آسماں کا، سارا ہے کام تیرا، سارا ہے نام تیرا. یہ خاک آگ پانی ہے تیری مہربانی. پھولوں سے بھری ہوئی زمین کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی باغات کا. اب اس میں زمین کے اندر صرف باغ ہی نہیں ہوتے بلکہ کھیت بھی ہوتے ہیں، اناج بھی ہے، ایک سونا اگل رہی ہے زمین. تو ان تمام چیزوں کا یہاں پہ شکر ادا کرتے ہیں. تاروں، اب ہم آسمان کی طرف نظر کریں تو ہمیں رات کے وقت تارے نظر آتے ہیں، رات کے وقت ہمیں چاند نظر آتا ہے، لیکن یہ اور جو اپنی خوبصورتی پیش کر رہا ہے. لیکن اس کے آنے سے پہلے جب سورج آسمان کے اوپر راج کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. اس کے اندر زندگی ہوتی ہے. دنیا کے تمام کارخانے اس وقت چل رہے ہوتے ہیں، زندگی کی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے. اور جب وہ چلا جاتا ہے اور تارے اور آسمان پہ چاند چمکتا ہے تو اس وقت ایک سکون سا طاری ہو جاتا ہے. رات کا سکون طاری ہوتا ہے اور وہ آرام کا وقت ہوتا ہے، کام کا وقت، آرام کا وقت. آسمان کے مختلف رنگ، ان تمام چیزوں کا یہاں پہ ہم شکر ادا کریں گے. شاعر ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے شکر ادا کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاک یعنی مٹی، آگ اور پانی، یہ سب تیری مہربانی ہے. زندہ رہنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ساتھ میں ہوا کا بھی ذکر اگلے بند میں آئے گا. تو ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہر دم ہوا کے لب پر ہے تیری ہی کہانی، ہے دم قدم سے تیرے، دریاؤں میں روانی، ہر بحر اور بر میں، ہر خشک اور تر میں. اب یہ پانی کی نعمتیں، پانی جو ہے وہ بحر جو ہے وہ پانی ہوتا ہے، بر جو ہے وہ خشکی ہوتی ہے. اور ساتھ میں متضاد بھی لفظ، مترادف الفاظ بھی استعمال کر دیے اس کے اندر کہ خشک اور تر. ہر دم ہوا کے لب پر ہے تیری ہی کہانی. اب ہوا کے بھی، جیسے ہم نے دیکھا کہ سبزے کے مختلف، ایک درخت میں مختلف رنگ ہیں، ہوا کے بھی مختلف موڈ ہیں، ہوا کے بھی مختلف رنگ ہیں. اگر ہم دیکھیں صبح کی تازہ ٹھنڈی ہوا، دھیمی ہوا ہوتی ہے، نمی سے بھرپور ہوا ہوتی ہے، صحت سے بھرپور ہوا ہوتی ہے، سکون سے بھرپور ہوا ہوتی ہے. اس ہوا میں ایک الگ ہی تازگی ہے، اس ہوا میں ایک الگ ہی سرور ہے. وہی ہوا جب سورج نکلنے کے بعد پھیلتی ہے، ہمیں ہوا نظر نہیں آتی، ہمیں ہوا محسوس ہوتی ہے. وہی ہوا جب ہوتی ہے تو وہ اپنا ایک الگ رنگ لیے ہوئے ہوتی ہے. اسی ہوا میں اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ہوا کو تیز کر دے اور ہوا کی روانی میں تیزی آ جائے تو وہ ہوائیں، تیز ہوائیں جو ہیں وہ آندھی اور طوفان میں تبدیل ہو جاتی ہیں، طوفانی ہواؤں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور جو ہوا ہمیں صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت
مسحور کن لگ رہی ہے، ہمیں طبیعت کو ہمارے ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، وہی ہوا جب آندھی اور طوفانی ہواؤں میں تبدیل ہوتی ہے اسی ہوا سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ہی چیز کے اندر جب دو رخ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہر کمزور کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے سکتا ہے اور ہر چیز کے اوپر اللہ ہی کا اختیار ہے۔ ہر قدم قدم پہ ہمیں اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے۔ پھر بات کرتے ہیں دریاؤں کی، کہ دریاؤں میں جو روانی ہے، دریا کا جو بہاؤ ہے، ٹھہر جائے تو وہ جو ہے وہیں پہ ہی ختم ہو جائے زندگی دریا کی، اور پانی کی مخلوق جو ہے، پانی کی زندگی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ دریاؤں کے روانی میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور ہر بحر اور بر میں جتنی بھی چیزیں ہیں زمین پہ یا پانی پہ، وہ تمام میں اللہ ہی کی قدرت شامل ہے، اور اسی کے قابو میں، اسی کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ ہر بیج اور شجر میں، ہر شاخ اور ثمر میں ہے فیض عام تیرا، پیارا ہے نام تیرا، تو نے ہمیں بنایا اور سوچنا سکھایا۔ اب بیج سے پودا نکلتا ہے، پودا تناور درخت بنتا ہے، شجر مطلب درخت۔ پھر ہر شاخ اور ثمر میں، شاخ درخت کی ٹہنی کو اور ثمر پھل کو کہا گیا کہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے ایک ننھے سے بیج سے ایک پودا پھوٹ جائے اور وہی کمزور سا پودا کچھ ہی عرصے میں ایک تناور درخت بن جائے، اور ہم اس کے مختلف رنگ دیکھیں، اور ہم اس سے فیضیاب ہوں، اور ہم اس سے پھل بھی حاصل کریں۔ ہم اس کی یہ جو درخت ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے کتنے اہم ہیں، ہم اس کی ہر چیز سے فیض اٹھائیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دے دی اور ہمارے لیے بنائی، یہ اس کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیض رکھا ہے، اور اس نے سب سے بڑھ کر ہمیں بنایا، یہ اس کا شکر ہے۔ اور پھر اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اس نے ہمیں سوچنا سکھایا، یہ اس کا شکر ہے۔ یہاں پہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں صرف ہماری سوچ، ہمارے ذہن کی صلاحیت کے اوپر ہی ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، ورنہ انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ انسان سے زیادہ طاقتور چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھی ہیں، جاندار چیزیں جو انسان سے زیادہ طاقتور ہیں رکھی ہیں، لیکن اس کمزور جسم میں ایک طاقتور چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ ہمارا دماغ ہے، ہمارا ذہن ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور ساتھ میں ہمارا دل ہے۔ دل اور دماغ دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہمارا فیصلہ کرنے کی جو ہماری قوت ہے، اس پہ ہمیں اختیار دے کے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہیں پہ اس نے ہمیں بنایا، اور یہیں پہ ہمارا امتحان بھی شروع ہوا۔ اسی جو ہماری نعمت ہے، یہی ہمارے لیے ہمارے امتحان کا بھی ایک باعث ہے۔ ہر شے پہ ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ، جس راستے میں ڈھونڈا تیرا نشان پایا، انسان بھی ہے تیرے، حیوان بھی ہے تیرے۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں انسان اور حیوان کی، کہ تمام جو مخلوق ہے وہ بے شک انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہوں، چرند پرند ہوں، جاندار ہوں یا بے جان ہوں، ہر چیز جو بھی ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، جس چیز کو بھی ہم محسوس کر رہے ہیں، وہ چیزیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، ان تمام چیزوں کا والی، ان تمام چیزوں کا مالک، ان تمام چیزوں پہ قدرت رکھنے والا، ان تمام چیزوں کو بنانے والا سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نام آتا ہی نہیں ہماری زبان پہ، اور آنا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر شے پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہر شے پہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ ہم نے جہاں جہاں دیکھا ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نام نظر نہیں آیا۔ جاندار بھی ہے تیرے، بے جان بھی ہے تیرے، ہر ایک غلام تیرا، پیارا ہے نام تیرا۔ جاندار، بے جان، ہر چیز جو ہے جب وہ تسلیم کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، تو ہم اس کے غلامی میں آتے ہیں، تو ہمیں پھر سب سے مقدم اس کا نام ہونا چاہیے، سب سے افضل ہمیں اس کا نام ہونا چاہیے، سب سے اہم ہمارے لیے اللہ کی ذات ہونی چاہیے، سب سے جو ضروری چیز ہے وہ اس کی مرضی ہے، جو وہ ہم سے چاہتا ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم اس کے نام پہ قربان، ہمیں وہ نام بہت پیارا ہے۔ یہ تھی ایک ایک بند کی تشریح۔ اب اس کا مرکزی خیال لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بند کی جب آپ تشریح مکمل کریں گے تو جو اس کا اہم جو ایک موضوع ہے ہر بند کا،
وہاں سے ایک یا دو لائنوں میں آپ نے تشریح میں سے اپنے الفاظ میں ایک یا دو لائن ایک پیراگراف کی صورت میں لکھتے رہیں. 5-6 جو اس کے بند ہے 5-6-7-8 لائنوں میں آپ کا مرکزی خیال آ جائے گا اور اس کا بند کی تشریح اور مرکزی خیال آپ کے پاس مکمل ہوگا. حمد جو ہے آپ جب لکھیں گے تو لکھ سکتے ہیں کہ حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا حمد ہوتا ہے. اشعار کی صورت میں اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنا نعت کہلائی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کرام اہل بیت ان سب کی جو ہم تعریف کرتے ہیں اس کو ہم منقبت کہتے ہیں. اور ہم عام انسانوں کی جب ہم تعریف بیان کریں گے تو وہ مدح کہلائی جائے گی یا پھر ہم اسے قصیدہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں. ساتھ میں ہم جب آپ کے مشقی سوالات میں سوال آتا ہے کہ اشعار کو نثر میں بدلیے, تو نثر میں بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نثر یعنی کہ ہماری عام روزمرہ کی جو زبان ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے ہمیں اس میں بدلنا ہے. یعنی اشعار کو ردیف اور قافیے کی بندش سے آزاد کرنا ہوتا ہے. ردیف اور قافیہ نہیں ہوتا بلکہ جیسے ہم عام بات چیت کر رہے ہوتے ہیں جملوں کو اس طرح سے بیان کر دینا ہوتا ہے. اب اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے پہچاننے کا کہ جملے کے آخر میں فعل آئے تو وہ نثر ہے. آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے. تو جو بھی آپ اشعار پڑھیں فعل جو ہے وہ اگر آپ اس کو نثر بنانے میں جملے کے آخر میں لے آئیں گے تو وہ آپ کی اشعار سے نثر میں تبدیلی جو ہے وہ ویسے ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا سوال اگر ہم دیکھیں صفحہ نمبر 7 پہ تو اس نظم میں شاعر نے اللہ کی کن کن نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور کن کن صنعتوں کا ذکر کیا ہے ان کا بیان ہے. تو وہ ہم نظم میں ہر بند میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ موضوع ہیں ان کا ذکر ہے. تو اگر ہم پہلے بند میں دیکھیں تو لفظ ہے سرسبز ڈالی ڈالی یعنی درختوں کا ذکر ہے. ڈالی ڈالی جو ہری بھری ہے اس کا شکر ہے. اس کے بعد پھولوں بھری زمین کا جس میں فصلیں اگ رہی ہیں پھول ہیں باغ ہیں ان کا ذکر ہے. تاروں کے آسمان کا زمین اور آسمان کے جتنے بھی رنگ ہیں آسمان کی جتنی بھی ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں ان تمام کا ذکر یہاں پہ آ جائے گا آسمان کے حوالے سے. یہ خاک آگ پانی اور ہوا ان تمام چیزوں کا ذکر آ جائے گا. پھر دریاؤں میں روانی کا پانی آ گیا دریا کی روانی آ گیا. بحر کا آ گیا بر کا آ گیا خشک تر کا آ گیا. بیج سے درخت کا پودے کا بننا آ گیا. پھر شاخ پہ پھلوں کا لگنا آ گیا پھولوں کا لگنا آ گیا. پھر اللہ اپنی ہی ذات کو لے کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور سب سے بڑھ کر ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی اشرف المخلوقات بنایا. یہ اس کا کرم ہے. ٹھیک ہے, اس کا کرم ہے ہر چیز کے اوپر اس کا کرم ہے. انسان اور حیوان سب اللہ کی مخلوق ہیں سب اس نے بنائے ہیں. ان تمام چیزوں کی ایک فہرست آئے گی جاندار بے جان ہر کوئی اللہ ہی کی بنائی ہوئی اس کی قدرت ہی کا شاہکار ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اس نظم کے حوالے سے جو بھی کام تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا چکا ہے. آپ کے پاس آپ کے شاعر کا اگر ہم اس کو مختصر کریں سمرائز کریں ہم نے اس لیکچر کو تو آپ نے شاعر کا تعارف دیکھا. آپ نے ایک ایک بند کی تشریح آپ مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں تشریح لکھ سکتے ہیں حوالہ دے سکتے ہیں الفاظ کو اشعار کو نثر میں تبدیل کر سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ حمد کیا ہے نعت کیا ہے منقبت کیا ہوتی ہے مدح کیا ہوتی ہے قصیدہ کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ بتا سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان چیزوں کا کیونکہ یہ معروضی سوالات میں آ سکتی ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو آپ اپنے پاس فہرست بنائیے کہ کس کو کیا کہتے ہیں. پھر آپ نے اللہ کی جتنی بھی اس حمد میں نعمتیں ہیں ان کی ایک اچھا سا بڑا ایک پیراگراف لکھیے 8-10 لائنوں کا اور ان کا اس سوال کا جواب اپنے پاس ریڈی کیجیے. ایک ہی سوال آپ کو یہ دیا گیا ہے اس ایک سوال کا اچھی طرح سے آپ جواب لکھ لیجیے. سلیس اردو 11ویں جماعت کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شروع کی کتاب ہے. اور جو بھی طلباء طالبات آج کا لیکچر دیکھا آپ اس کو نوٹ کیجئے اپنے پاس. اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ آپ کی اس کتاب کا لیکچر شیئر کیا جا چکا ہے وہ دیکھیے. آگے جو لیکچر ہیں اس کتاب سے وہ جلدی آپ کو شیئر کیے جائیں گے انتظار کیجئے گا. اپنی اس آج کی جو ہمارا سبق ہے اس کے حوالے سے اپنا کام مکمل رکھیے. آنے والے لیکچر کا انتظار کیجئے تاکہ آپ اور اس کی تیاری کیجئے تاکہ آپ کے پاس ساتھ ساتھ آپ اپنا کام کرتے رہیں. اب ہمیں اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.